फैक्ट्स विद लाशारी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की, जो मुल्की रकबे का 44% होने के बावजूद कौमी मीडिया की स्क्रीनों से गायब है। क्या आप जानते हैं कि इस खित्ते में सच बोलने की कीमत क्या है, जहां पिछले 20 सालों में 40 सहाफ़ी अपनी जानें गंवा चुके हैं और इंसाफ का आलम यह है कि आज तक एक भी कातिल को सज़ा नहीं मिली। आज हम फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट की रोशनी में इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो आम तौर पर आप तक नहीं पहुंचने दिए जाते। फ्रीडम नेटवर्क के तहकीकी हक़ाइक़ बताते हैं कि बलूचिस्तान में सहाफ़ी सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते बल्कि मौत के साए में जीते हैं। वैसे तो पूरा बलूचिस्तान सहाफ़त के लिए ब्लैक होल है, लेकिन खुशदार जैसे ज़िला को सहाफ़त के लिए ख़तरनाक तरीन करार दिया गया है। सितम ज़रीफ़ी देखें, रियासत अमन व अमान के लिए अरबों रुपए तो मुख्तस करती है, लेकिन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस कानून या तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। सहाफ़ी एक तरफ अस्करियत पसंद गिरोहों और दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसियों, ताकतवर सियासी और कबायली शख्सियात के दरमियान पिसे हुए हैं। अगर वो अस्करियत पसंदों के दावे नशर करें तो रियासत गद्दार समझती है, और अगर इनकार करें तो अस्करियत पसंद दुश्मन समझते हैं। 2014 में इरशाद मुस्तोई और 2020 में अनवर जान खितरान के कत्ल इसकी नुमायाँ मिसालें हैं। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में बताया गया है कि मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात की अदायगियों में कई माह तक तख़ीर की जाती है। अवरान जैसे इलाकों में सहाफ़ियों को सिर्फ 3000 रुपये माहाना मिलते हैं, वो भी कई माह की तख़ीर के बाद। इस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से खुद साख्ता सेंसरशिप जन्म लेती है, और इसके अलावा पीका जैसे कवानीन की तलवार भी हर वक्त सहाफ़ियों के सर पर लटकती रहती है। अब आइए इस मुआशी गोरख धंधे की तरफ, जिसने बलूचिस्तान की सहाफ़त को खोखला कर दिया है। ज़राए बताते हैं कि सूबे में 120 से ज़ायद अखबारात रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 दर्जन के करीब वाकई शाये होते हैं। बाकी सिर्फ डमी अखबारात हैं, जिनका मकसद सिर्फ सरकारी इश्तिहारात हड़प करना है। इसे USB माफिया कहा जाता है, जहां एक ही दफ्तर में कई अखबारात के मास्टर हेड बदल कर इश्तिहारात बटोरे जाते हैं, जबकि हकीकी सहाफ़ी को माहाना तनख्वाह भी कई माह की तख़ीर से मिलती है। इस अहम मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा ज़हरी, जो बलूचिस्तान के नहायत मुश्किल और हसास हालात में मुसलसल फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं। मुर्तज़ा ज़हरी साहब, प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि बलूचिस्तान में मीडिया हाउसेस को सरकारी या निजी इश्तिहारात की अदायगी में कई माह की तख़ीर क्यों की जाती है, और इस तख़ीर के सहाफ़ियों, मीडिया इदारों और मजमूई तौर पर आज़ाद सहाफ़त पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में अगर अखबारात के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान के अपने यहाँ पर कोयटा में या दीगर बाज़ एक जो बड़े शहर है वहाँ पर छपने वाले जो अखबार हैं वो चंद एक ही हैं, और वो इश्तिहारात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो सरकारी इश्तिहारात हैं उन पर ही मुनहसर है। उनका जो माली उमूर चलता है वो इन्हीं सरकारी इश्तिहारात पर है। इसके अलावा यहाँ पर किसी किस्म के निजी जो मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेट इदारे हैं या कंपनीज़ हैं, उनके इश्तिहारात बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ख़ुद यहाँ पर इस तरह के इदारे मौजूद नहीं हैं। कभी कभार अगर नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कुछ जो निजी इश्तिहारात हैं वो उनको मिलते हैं। अगर बलूचिस्तान के सरकारी जो इश्तिहारात हैं उनके हवाले से बात की जाए कि अखबारात को अगर उस मिलने में, इनके इश्तिहारात के जो फ़ंड्स हैं वो मिलने में ताख़ीर होती है, तो उसकी वजूहात क्या है, आपने सवाल में पूछा है। उसकी वजूहात ज़्यादातर आपको पता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ से फ़ंड्स को रिलीज़ करना कितना मुश्किल होता है। पूरे पाकिस्तान में ये एक ऐसी सूरत-हाल है, मुबैना तौर पर बाज़ जगहों में करप्शन भी इन्वॉल्व होता है ऐसे इदारों के हवाले से। तो फ़ंड्स को रिलीज़ करना मुश्किल जब होता है तो फिर जो अखबार मालिकान है उनके लिए भी बसा औकात एक मुश्किल सूरत-हाल होती है कि वो अपने जो रिपोर्टर्स अखबार में काम कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स काम कर रहे हैं, सब एडिटर्स काम कर रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाहें बर वक्त जो है वो उनको फ़राहम करें। तो इस सूरत-हाल में बिल्कुल असर पड़ता है, और बाज़ ऐसे अखबार हैं बलूचिस्तान में जो कई माह से जो है वो अपने रिपोर्टर्स को और इदारे के लोगों को वो तनख्वाह उनको बर वक्त टाइम पर नहीं दे पाते। लेकिन कुछ एक बात यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में शाज़ व नादिर कुछ ही ऐसे अखबारात हैं कि जिनके बाकायदा दफातर मौजूद हैं, जिनके रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स काम कर रहे हैं, वो बहुत कम ही हैं। अगर मैं
کچھ نمبرز اگر میں بتانا چاہوں تو کوئی شاید 10 کے قریب ہو. اس کے علاوہ بلوچستان میں تقریباً 127 سے اوپر اخبارات جو ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ چھپتے ہیں ڈیلی کی سطح پہ. لیکن گراؤنڈ پہ ان اخبارات کے جو دفاتر ہے یا ان کے مالکان ہیں، ان کے رپورٹر ہیں، وہ نظر نہیں آتے. تو ایک سسٹم کے تحت یہ اخبار جو ہے وہ ٹیکے پر دیے گئے ہیں. جیسے کہ ایک آپریٹر ہے، ان کو ٹیکے پہ دیا گیا ہے، 5-6 اخبار وہ چلاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض جگہوں پر مالکان جو ہے وہ پریشان ہیں کہ انہیں اشتہار نہیں مل رہا اور بڑا جو دفتر ہے اس کو چلانا مشکل ہے. لیکن دوسری طرف جو چھوٹے اخبار ہیں جو لاکھوں روپے سالانہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، ان کے رپورٹرز اور ان کے ایڈیٹرز ہی موجود نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ان پہ کیا اثر ہوگا اگر ان کو یہ جو اشتہارات کی جو رقم ہے وہ دیر سے ملے. دوسری بات ہے کہ یہاں پر مین اسٹریم میڈیا میں اگر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان کا کوئی اپنا چینل موجود نہیں ہے. ایک آدھ چینل ہے جس کا نام وش نیوز ہے، لیکن وہ بھی کوئٹہ سے اس کو وہ آن ایئر نہیں ہو رہا، اور اس کی جو براڈ کاسٹنگ ہے وہ کراچی سے ہو رہی ہے. تو وہ چینل تو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بلوچستان کا ایک چینل ہے. اس صورتحال کی وجہ سے بلوچستان میں جو صحافی ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور بے روزگاری یہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کے اثرات ان پہ بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں. مالی عدم تحفظ اور تاخیر شدہ تنخواہوں کی وجہ سے صحافی خود ساختہ سینسرشپ کیوں اختیار کرتے ہیں، اور اس کا رپورٹنگ کی آزادی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بلوچستان میں کافی عرصے سے جو سیلف سینسرشپ ہے جس کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ بالکل جو جرنلسٹ ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی مجبوری بھی ہے. ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے گزشتہ 3 دہائیوں سے، اس کے دوران بہت سارے ہمارے جو صحافی ہیں وہ مختلف واقعات میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی جو عدد شمار ہے لگ بھگ 40 سے زیادہ ہے. لیکن اس وقت ہم ان دنوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ تو ہوا، لیکن اب جو بلوچستان کے صحافی ہیں، خصوصاً جو زیادہ تر کوئٹہ میں جرنلسٹ موجود ہیں، وہ اس وقت ایک معاشی مشکلات کا شکار ہیں. ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے میں جو مختلف چینلز ہیں ان کے بیرو آفیسز یہاں پر موجود تھے، لیکن اب چند ایک رہ گئے ہیں. گو کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کا اور الیکٹرانک جو مختلف ادارے ہیں ان کا ایک واضح پالیسی موجود ہے کہ اگر آپ کے تمام جو صوبے ہیں ان کے دارالحکومت میں آپ کے چینلز کے بیرو آفیسز نہیں ہوں گے تو یہ ایک نیشنل سطح کا چینل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان میں 5 سے 6 ایسے چینل ہیں جنہوں نے وہ اپنا چینل بند کر کے چلے گئے ہیں. بعض ایسے چینلز ہیں جنہوں نے دفاتر بند کر کے اپنی ٹیم کو مکمل طور پر ان کو فارغ کر دیا، اور اب ایک آدھ رپورٹر کے ذریعے اپنے چینلز کو چلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بالکل یہ لوگ جو جرنلسٹ ہیں بلوچستان کے وہ بے روزگار بھی ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بے روزگاری کی وجہ سے، کیونکہ صحافت تو ایک پیشن بھی ہے اور پروفیشن بھی ہے، تو اب ان کا ایک روزگار بھی تھا وہ بھی ان سے گیا. تو اس کی وجہ سے مالی مشکلات کی وجہ سے بالکل یہ بات درست ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ سیلف سینسرشپ کی طرف گئے ہیں، اور یہ بلوچستان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. مرتضیٰ ظاہر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، بلوچستان میں رجسٹرڈ اخبارات میں سے کتنے واقعی شائع ہوتے ہیں، اور باقی ڈمی اخبارات کے ذریعے اشتہارات ہڑپ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم سوال جو ہے اٹھایا ہے. اور بلوچستان میں اس حوالے سے اس سے قبل مطلب یہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ کس کو کتنا اشتہار مل رہا ہے، کس مد میں، کس ٹائم پہ، ایک سال کے دوران کتنا ملا ہے. لیکن یہاں پر گزشتہ ماہ بلوچستان اسمبلی میں اس سوال کو اٹھایا گیا، اور جو معزز رکن اسمبلی ہیں مولانا ہدایت الرحمان، جن کا تعلق گوادر سے ہے، تو انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ آیا یہ جو اشتہارات مل رہے ہیں اخبارات کو وہ کتنے ہیں، کس مد میں مل رہے ہیں، اور ایک سال کا انہوں نے ڈیٹا مانگا تھا. اور یہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ لگا تو ہم نے اس پر ایک کالم کہیں یا ایک تحریر جو ہم نے لکھی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلوچستان میں ایسے اخبارات بھی موجود ہے جن کا نام یا تو وہ جو مالک ہے وہ جانتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے گھر والے جانتے ہیں، اس کے علاوہ باہر کوئی نہیں جانتا. مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جو اخبارات ہیں جن کی تعداد شاید اگر ہم 60-70 کے قریب کہیں تو وہ صرف برائے نام ہے، اور وہ ٹیکے پر دے دیے گئے. وہ 3-4-5 جو ریکارڈ کے لیے جو پیپر ہوتا ہے وہ چھاپتے ہیں، اور وہ
यहाँ पर कोयटा में DGPR के ऑफिस में जो है वो सबमिट कराते हैं कि हमने अखबार छापा है और हमें हर माह जो है वो इश्तिहारात दिए जाएँ। चंद एक जो अखबार हैं जिनके बड़े नाम है वो 4 से 5 है बलूचिस्तान में, वहाँ पर भी सूरत-ए-हाल दुरुस्त नहीं, अच्छा नहीं है सब कुछ, क्योंकि करोड़ों रुपए इश्तिहार मिलने के बावजूद भी बलूचिस्तान में इस वक़्त कहीं जो अखबारात में काम करने वाले सहाफ़ी, एडिटर्स, सब एडिटर्स, उनको वहाँ से जो है फ़ारिग किया गया, सिर्फ़ ये कह कर के इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अब आगे उनको चला सकें। लेकिन जब ये मवाद हमारे पास, ये डाटा जब आया, तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि ये करोड़ों रुपए मालिकान कमा रहे हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में इस हवाले से एक और भी मसला है कि बाज़ ऐसे अखबारात हैं जिनके पास रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन लेबर कवानीन के तहत ना उनके बैंक अकाउंट्स हैं, एक कैश की सूरत में उन्हें तनख्वाह दी जाती है। उसकी वजह यही है कि इन्हें कम से कम तनख्वाह पर ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम कराया जाए। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है और इस पर गो कि अब तक तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जो सूबाई हुकूमत है वो कोई नोटिस ले, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो उनका माशी कत्ल हो रहा है और एक माशी परेशानी में मुब्तला है। मुर्तज़ा ज़हीर साहब, हकीकी सहाफ़ियों को माहाना तनख्वाह में तख़ीर क्यों होती है, और ये माली मुश्किलात सहाफ़ियों के काम और ज़िंदगी पर क्या असर डालती है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी भी जो आपका गुज़िश्ता सवाल था उस पे भी मैंने कुछ ज़िक्र किया कि वजूहात क्या है कि इनको ताख़ीर होती है, ताख़ीर से जो तनख्वाहें वो मिलती हैं। एक तो जो फ़ंड्स की रिलीज़ है, क्योंकि इश्तिहारात गवर्नमेंट के मद से आते हैं और अखबारात को मिलते हैं, उसमें ताख़ीर होती है। दूसरा, जो मालिकान है वो भी कोशिश करते हैं कि वो जर्नलिस्ट को ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, माली मुश्किलात है, ताकि सहाफ़ी ना सिर्फ उनको तनख्वाह टाइम पर मिले, बल्कि वो जो इसकी जो तनख्वाह में इंक्रीज़ है उसके हवाले से भी आवाज़ बुलंद ना करे। तो ये दो इसकी बड़ी वजूहात है कि सरकारी सतह के इश्तिहारात और ख़ुद मालिकान का अपना जो एक वो है कि जर्नलिस्ट जो है उनको ये तनख्वाहें ना मिले और ना ही वो इस हवाले से कोई मुतालबा करे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा ज़हीर साहब अपना कीमती वक्त देने का। बलूचिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। कोयटा से बाहर अज़ला में तो इनका वजूद तकरीबन ना होने के बराबर है। जो चंद ख़वातीन इस मैदान में हैं, उन्हें ना सिर्फ सिक्योरिटी के ख़तरात का सामना है, बल्कि दफातर में बुनियादी सहूलियात जैसे अलग वाशरूम्स, ट्रांसपोर्ट और डे केयर सेंटर्स तक मुयसर नहीं। इन्हें अक्सर फील्ड असाइनमेंट से ये कहकर रोक दिया जाता है कि हालात ख़राब हैं, जो उनकी पेशा वराना तरक्की में रुकावट है। सूबे में ख़वातीन सहाफ़ियों की नुमाइंदगी, सिक्योरिटी खदशात और पेशावर रुकावटें एक संजीदा और कम ज़ेर बहस मौजू रहा है। इस अहम मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की पहली ब्यूरो चीफ़ बनने का एजाज़ रखने वाली और नहायत मुश्किल और ख़तरनाक हालात में मुसलसल रिपोर्टें करने वाली सीनियर सहाफ़ी बुशरा कमर सदीकी। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर सदीकी साहिबा। मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में बलूचिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ख़वातीन के इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया और यूँ समझें कि हमारी एक तरह से दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी ख़वातीन जो हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में उनकी जो तादाद है मीडिया में वो इंतहाई कम है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान में 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जहां से हर साल कई बच्चियां जो हैं वो फ़ारिग होती हैं और फ़ारिग होने के बाद वो मीडिया एंड जर्नलिज़म की फ़ील्ड को ज्वाइन नहीं करती, जबकि उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ से मीडिया एंड जर्नलिज़म की तालीम हासिल की होती है। जब ये इंटर्नशिप पर आती हैं तब हम इनका पोटेंशियल देखते हैं, इनका शौक़ देखते हैं, इनका क्रेज़ देखते हैं कि ये मीडिया में आना चाहती हैं। लेकिन जैसे ये बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से पास आउट होती हैं उसके बाद ना जाने ये लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं। लड़कियों की कमी हम खुद बड़ी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा कोयटा प्रेस क्लब है जहाँ पे ख़वातीन के लिए एक रूम मख़्तस किया गया है।
وہاں جا کر اس وقت میں آپ کو فیلڈ میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کی تعداد بتاؤں تو انتہائی افسوس کے ساتھ ہی ہم 4 لڑکیاں تو صرف کوئٹہ میں ہیں جو میڈیا اینڈ جرنلزم کے ساتھ کام کر رہی ہیں. 4 سے 5 ہماری تعداد ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے, اور نئی بچیوں میں بھی 2 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی 2025 میں ہمیں جوائن کیا ہے. اس سے پہلے ہم صرف 3 ہی خواتین تھیں جو کام کرتی چلی آ رہی تھی. بچیاں آتی ہیں لیکن یہاں نہ آنے کی وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں, اور کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن میں ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ بچیوں کو شاید بلوچستان جیسے صوبے میں رہ کر اس فیلڈ کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہماری بچیاں کہیں پر بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ سوچتی نہیں ہیں یا کسی سے ڈسکس نہیں کرتی کہ آیا وہ اس فیلڈ میں آ کر اس طرح سے کام کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی, کیا مشکلات انہیں ہو سکتی ہیں, یا کس طرح سے جو ہے وہ ایک چیز اپنی جو بھی رپورٹنگ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو کس طرح سے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا ایک ٹاسک ہے. بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے, قبائلیت کے حساب سے ہمیں کوئی بھی تکلیف یا ہرڈلز ہمارے لیے نہیں ہوتی, لیکن جہاں بات آتی ہے مرد اور خواتین کی تو وہاں کہیں نہ کہیں یہ مشکلات تمام خواتین کو بھی دیکھنی پڑتی ہیں. پیرنٹس جس ٹائم بچیاں ایڈمیشن لے رہی ہوتی ہیں ان سے نہیں جانتے ان کی رائے کہ وہ اگر کسی بھی جگہ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, خصوصاً جب میڈیا اینڈ جرنلزم کی فیلڈ میں ایڈمیشن لے رہی ہیں تو اس کا آگے اسکوپ بلوچستان میں ہے یا نہیں. بچیوں کو بٹھا کے پوچھا نہیں جاتا. جب بچیاں یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹس میں کسی میں بھی جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں جو ان کا ریٹرن ورک ہوتا ہے, ان کا تھیسس ورک ہوتا ہے, سارا ٹائم جو ہے وہ اسی پر ہی ان کے 2 سال 3 سال 4 سال جتنا بھی عرصہ ہو اس میں گزار لیتی ہیں. لیکن اس کے بعد پریکٹیکل ورک انتہائی کم ہوتا ہے. اگر پریکٹیکل ورک ان کو پرمیشن دی بھی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کی یونیورسٹیز میں یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پریس کلب تک آ جائیں یا اپنے گھر کے آس پاس کوئی ایسی شوٹنگ ہے تو وہ اس کو کور کر سکتی ہیں. ان کو جو ایک پراپر ایک ان کو انٹرنشپ ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی سیناریو ہو سکتا ہے, اس واقعات میں جانا پڑ سکتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ بچیاں کس طرح سے کام کریں گی جب ایسا کوئی ایکسپیرینس انہیں نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس یہ 40 دن کے لیے انٹرنشپ پر آتی ہیں تو 40 دن میں ہم انہیں ملا تو بنا نہیں سکتے. تو ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ان بچیوں کو پہلے تو انٹرنشپ پہ آئی ہیں, یہ ہماری ملازم نہیں ہیں, یہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے, خدا نخواستہ فیلڈ میں لے جاتے ہوئے اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس ادارے کے اوپر آتی ہے جس کے پاس یہ انٹرنشپ پر کام کر رہی ہیں. تو ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بہت کم ایونٹس پر لے کر جائیں, کچھ ایسے ایونٹس پر لے کر جایا جائے جہاں پر ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہم ممکن بنا سکیں. کوئی ایسا سچویشن نہ ہو کہ جہاں پہ ان کو بچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے, اور اگر ان کو بچانے کے چکر میں ہم اپنے کام سے جو ہے ہمارا مائنڈ وہ چینج ہو جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جب بچیاں اس فیلڈ میں آتی ہیں تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کتنا مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز بن جاتی ہے کہ میں جاؤں گی تو شاید میرا مائک کوئی پکڑ رہا ہوگا, میرا بیگ کسی کے پاس ہوگا, میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے طور پہ بندہ موجود ہوگا جو مجھے کہیں پر بھی کوئی مشکل ہوگی تو مجھے روکے گی. جبکہ ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہوتی. فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, ہر طرح کے معاملات, ہر طرح کی ایشوز میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو بچیاں جب فیلڈ میں آتی ہیں, ٹائم دیکھتی ہیں, کتنا زیادہ ٹائم 8 گھنٹے ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے, سردی گرمی دھوپ چھاؤں ہر طرح کے بیٹس پر آپ نے کام کرنا ہے. تو اس صورت اور پھر ایک دن میں کئی رپورٹس بنانی ہیں, تو وہ اس چیز کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کے لیے آنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں خواتین صحافیوں کو سیکیورٹی خدشات کے باعث فیلڈ رپورٹنگ سے روک دیا جاتا ہے, کیا یہ ان کے پیشہ ورانہ حق کے خلاف نہیں؟ لشاری صاحب, یہ تو آپ نے بالکل دل کو چھونے والا سوال کر لیا کہ خواتین صحافیوں کے حقوق اور بنیادی حقوق وہ بھی. تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں اپنی سیلریز کی تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. سیلریز ہمیں جو ہے وہ مردوں کے برابر ملنی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی خاتون ہے زیادہ کام نہیں کرتی یا زیادہ جو ہے اس کو سیلری نہیں دینی, مرد کو زیادہ سیلری دینی ہے, وہ ہارڈ ورک کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید بلوچستان سے باہر اچھی لگتی ہیں, لیکن بلوچستان میں چونکہ 1 مین آرمی والا یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک رپورٹر ہیں یا ایک بیورو چیف ہیں, تو آپ نے صبح سے شام تک جو ہے وہ پرفارمنس دینی ہے. یا آپ کے پاس سٹاف کی کمی ہے, 2 رپورٹر ہیں تو آپ ساتھ میں اگر بیورو چیف کی جیسے میں خود سیٹ سنبھال رہی ہوں تو ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, اپنے کام کو دیکھنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ میں نے بھی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. بہت سارے بے شمار مسائل ہوتے ہیں فیلڈ میں. میرا سٹاف جا رہا ہے, کتنے بجے گیا, کتنے بجے واپس آیا, فیلڈ میں کوئی اس کو پریشانی تو نہیں ہو رہی, اگر کوئی پریشانی کی صورتحال ہو تو اس کو کس طرح سے جو ہے میں ہینڈل کر سکتی ہوں. تو ساری سچویشنز جو ہے وہ خواتین اسی طرح سے ان سے نمٹتی ہیں جس طرح سے ایک مرد نمٹتا ہے. لیکن جہاں سیلری کی بات آتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی خواتین ہیں تو سیلری کم رکھیں, مرد اگر رکھتے ہیں تو اس کی سیلری ڈبل رکھیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بہت ناانصافی ہے, ہمارا بنیادی حق ہے وہ لیا جاتا ہے. ہماری رپورٹرز جو ہے اس وقت قلیل تنخواہوں میں کام کر رہی ہیں, جبکہ وہی
اسی چینل میں جو مرد کام کر رہا ہے اس کی سیلری جو اس سے ڈبل ہوگی یا اس سے کئی زیادہ ہوگی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بھی ہماری خواتین کو ڈسہارٹ کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہماری خواتین جو ہے وہ اس فیلڈ کو جوائن نہیں کرتی اور نہ آنا چاہتی ہیں کہ جب اتنی قلیل تنخواہیں ہیں تو ہم اپنا ٹائم اتنا ویسٹ کیوں کریں, کیونکہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مرد کی بھی ہے, ایک خاتون کی بھی ہے. اس 8 گھنٹے میں اس خاتون نے ویدر بھی دیکھنا ہے, اس نے سپورٹس بھی دیکھنا ہے, اس نے انٹرٹینمنٹ بھی دیکھنا ہے, اس نے کوئی بدامنی کا واقعہ ہوا وہ بھی دیکھنا ہے, پروٹیسٹ چل رہا ہے, پریس کانفرنس ہے, وہ 8 گھنٹے میں وہ تمام چیزیں پرفارم کرتی ہے. مرد بھی آئے گا وہ بھی یہی پرفارم کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی سیلری کم رکھیں. مرد تو کئی بہانے کر کے باہر بھی چلا جاتا ہے, چاہے سگریٹ پینے کے بہانے جائے, چائے کے بہانے جائے, واش روم کے بہانے جائے, کوئی دوست نیچے آ گیا, کوئی اور معاملہ ہے, بہت ساری چیزوں پہ نکل جاتا ہے. لیکن خاتون جو ہے وہ فیلڈ میں جانے کے علاوہ بہت مشکل سے اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہے تو واش روم تک چلی جاتی ہے, ورنہ تو وہ 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کو جو ہے پرفارم کر رہی ہوتی ہے, بہت بہتر انداز میں پرفارم کر رہی ہوتی ہے. کوشش کرتی ہے کہ کچھ کریشن لے کر آئے, کچھ کریٹیو چیزیں بنائیں, لیکن اس کے باوجود سیلریز جو ہیں ان سے ہمیں بنیادی حق سے محروم رکھا جاتا ہے. دوسری چیز پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاپا کی پریاں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں ایک روم سیپریٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے, تاکہ کچھ دیر کے لیے, جیسے مرد ہمارے سامنے تو ٹانگیں پھیلا کر ایک سامنے کرسی رکھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن بحیثیت ایک خاتون میں کسی مرد کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتی. تو چھوٹا سا ایسا روم ہونا چاہیے کہ جہاں پر 5 سے 10 منٹ جا کر وہ تھوڑی سی اپنی سٹریس کو ریلیز کر سکے, کچھ دیر وہاں بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پی سکے. ایسی کوئی سچویشن نہیں, چلے کمرہ نہیں, یہاں تو واش روم کی سہولت نہیں ہوتی, ایک ہی واش روم ہوتا ہے جو خواتین اور مرد جو ہے وہ سٹاف پورا یوز کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی اس کی پرائیویسی نہیں ہوتی, کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا. کئی ہمارے چینلز ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہیں ہوتی. کئی ایسے چینلز ہیں کہ وہ لڑکیوں کو صرف رکھتے اسی لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ کنوینس کی کوئی سہولت ہے ہی نہیں, کہ فیلڈ میں بھی اگر لڑکی جائے گی تو یہ اگر ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ کیمرہ مین کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے اسکوٹر پہ جائے, تو بلوچستان کا معاشرہ کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ موٹر سائیکل پر چلی جائے اور رپورٹنگ کرنے. رکشے میں بھی جائے تو وہ لڑکی اپنی تنخواہ سے کیوں سیلری جو ہے اس کی آئے گی اور وہ اس تنخواہ سے رکشے میں بیٹھ کر کسی بھی پوائنٹ پر جا کر رپورٹنگ کرے گی. تو یہ کئی ایسی, اس سمیت کئی ایسے معاملات ہیں, بنیادی حقوق ہیں ہمارے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم خواتین کو, ہم تو چلے ہم اس فیلڈ میں اگر آئے ہیں کام کریں تو شوق ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے ایک بہت بڑا وقت اس فیلڈ کو دیا ہے, تو اب یہاں سے نکلنا, یہاں سے جانا وہ ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن نہیں, جو آنے والی بچیاں ہیں وہ اس چیز پر ڈسکشن کرتی ہیں, بات کرتی ہیں, وہ آپ سے لڑتی ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز پرووائڈ کریں, یہ چیز ہوگی تو میں آؤں گی, اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو میں نہیں آؤں گی. تو جب ہمیں ہماری حقوق نہیں ملیں گے تو ہم کس طرح سے اس فیلڈ میں اپنی خواتین کی تعداد بڑھائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف 3 ہماری یونیورسٹیز ہیں, بلوچستان یونیورسٹی, بیوٹمز یونیورسٹی, سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں تو ٹوٹلی ہیں ہی خواتین. جو ان تینوں یونیورسٹیز میں جرنلزم کروایا جا رہا ہے, اگر سالانہ یہاں سے حساب لگائے 20 سے 25 بچیاں بھی ان تینوں یونیورسٹیز سے فارغ ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے کم 2 نئے چہرے فیلڈ میں نظر آنے چاہیے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پاس بچیاں آتی نہیں, جو انٹرنشپ پر آتی ہیں, تھوڑا بہت اگر انہیں تھوڑا بہت بھی اچھا لگے اور وہ جاب پہ آ جائیں تو مہینہ 6 مہینے اور بمشکل وہ سال گزاریں گے, اور اس کے بعد جیسی انہیں کوئی اور اپرچونیٹی ملتی ہے, کسی اور جگہ کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے, ایون ٹیچنگ کی جاب مل جاتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے کہ سیلری اچھی ہے, ٹائم بھی اتنا نہیں دینا, تو آرام سے نکل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ بشریٰ قمر صدیقی صاحبہ. تھینک یو. فریڈم نیٹ ورک کا اگلا انکشاف بلوچستان کی ڈیجیٹل تنہائی کے بارے میں ہے, جہاں پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رسائی 45% سے زیادہ ہے, وہیں بلوچستان میں یہ صرف 15% ہے. صوبے کا 60% حصہ فائبر آپٹک سے محروم ہے. پنجگور اور خزدار جیسے علاقوں میں سیکیورٹی کے نام پر ہفتوں اور مہینوں انٹرنیٹ بند رکھنا معمول بن چکا ہے. کیا یہ شہریوں کی معلومات تک رسائی کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ یہ معاملہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا رائٹس کے ماہر اور سینئر صحافی ڈاکٹر ہارون بلوچ کے سامنے رکھا, جو صحافیوں کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر ہارون بلوچ صاحب, پروگرام کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے دیگر حصوں میں انٹرنیٹ تک رسائی کو ایک بنیادی سہولت سمجھا جاتا ہے, تو بلوچستان میں سیکیورٹی کے نام پر مہینوں تک انٹرنیٹ کی بندش کیا آئینی اور انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل محرومی جسے ہم کہتے ہیں, یہ بہت بڑا ایشو ہے پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ آدھا پاکستان آپ کا بلوچستان ہے, اور بلوچستان کے عدد و شمار آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بات کروں, میرا نہیں خیال کہ 10 یا 12% سے زیادہ کنیکٹیوٹی بلوچستان میں ہے. میں جب کہتا ہوں کہ آدھا پاکستان ہے اور صرف 10-12% کی کنیکٹیوٹی ہے, تو یہ بہت واضح پکچر پیش کرتی ہے محرومی کی, کہ
آلریڈی یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں، سوشو اکنامیکل ڈپریویشن کا شکار ہیں، اور مزید آپ نے اس کے اندر ڈیجیٹل ڈیوائڈ پیدا کر دیا ہے. ان علاقوں کو کنیکٹ نہ کر کے، ان کو انٹرنیٹ سے محروم رکھ کے، ان کو ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز سے محروم کر کے، اور وہ جو پہلے صرف سوشو اکنامک ایک ہمیں امبیلنس نظر آتا تھا پنجاب اور سندھ اور باقی علاقوں کے نسبت بلوچستان کو جب ہم کمپیئر کرتے تھے، تو اب وہ جو امبیلنس ہے وہ مزید بڑا ہے، جو گیپ ہے مزید بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کا ہرٹ ہوتا ہے، جو کہ شاید گورنمنٹس کو پسند بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، کیونکہ ایجوکیشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو جو دور دراز کے علاقے ہیں، جیسے بلوچستان کی میں بات کروں، پنجگور، نوشکی، دال بندی، یا پھر تربت کی بات کروں، میں پنجگور سے بھی آگے کی بات کروں، اگر گوادر کی بات کروں، تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آبادیاں تو موجود ہے اور بڑی آبادیاں موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. سالوں سال ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسکنیکٹیوٹی کے ایشو یہ چلے آ رہے ہیں، سالوں سے چلے آ رہے ہیں علاقوں میں، اور ہم نے یہاں کے رہنے والے جو عوام ہیں ان کو مزید محروم کیا ہے. ان کو ہم نے اس محرومی سے ناامیدی کی طرف دھکیلا، اور ناامیدی سے پھر ہم نے اب ہمارے سامنے یہ کانفلکٹ کی سچویشن جو پورے بلوچستان میں چل رہی ہے. تو یہ بیسکلی اس تمام ایشوز جڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو انسٹیبلٹی ہے بلوچستان کے اندر، جو ہمارے اندر جو کانفلکٹ ہے وہاں پہ، اس کی روٹس آپ کے اکنامک اور سوشل انفراسٹرکچر اور محرومیاں، انفراسٹرکچر نہ ہونے اور محرومیوں کا جو ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو ان کو جب آپ ایڈریس کرنا سٹارٹ کریں گے، اور گورنمنٹس اس معاملے میں اگر سیریس ہیں، تو لوگوں کو اس ڈیولپمنٹ سے محروم بھی رکھیں گے، بلکہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر ان لوگوں کو انکلوڈ بھی کریں گے، کہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس قسم کی ڈیولپمنٹ چاہیے. تبھی ہم اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. اور فیوچر کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کے بغیر ناممکن ہے. قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب. فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ بتاتی ہے کہ بلوچستان وہ آخری صوبہ تھا جس نے 2021 میں رائٹ ٹو انفارمیشن قانون پاس کیا، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون صرف کاغذوں تک محدود ہے. 2025 تک RTI کمیشن کے پاس نہ اپنا دفتر ہے، نہ عملہ اور نہ ہی فنڈز. یہاں تک کہ انفارمیشن کمشنرز کو ان کی پہلی تنخواہ بھی 7 ماہ بعد ملی. جب سرکاری افسران کو قانون کا پتہ ہی نہ ہو یا وہ معلومات دینے کو بلیک میلنگ قرار دیں تو شفافیت کیسے آئے گی؟ جب ہم نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے یہ سوال کیا کہ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کیوں ہے، صحافیوں کو معلومات تک رسائی نہیں ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کیوں معمول بنتی جا رہی ہے، تو انہوں نے عوامی نمائندہ حکومت، شفاف طرز حکمرانی اور قانون پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. ایسا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ گزشتہ 76 سال سے آپ کا یہی سلوک ہے. حکومت ہماری نہیں بننے دیتے، ہماری سے مراد عوام کی حکومت، جو عوام چاہتے ہیں وہ نہیں بننے دیتے، خبر آپ باہر نہیں آنے دیتے، قانون پہ وہاں عمل درآمد نہیں ہوتا. بلوچستان کی عوام کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے. آرٹیکل 4 کو وہاں پہ جو ہے نا انشور کر لیں کہ دستور کا اس کے مطابق ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈیل کیا جائے. وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے، تو ابھی ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کیا کریں. جو حکمران ہیں وہ صرف اپنا تحفظ چاہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنا تحفظ کرتے ہیں. نہ اس میں صحافی آتے ہیں، نہ اس میں عوام آتے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سینئر صحافی سلیم صافی نے بلوچستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے سوال کیا کہ ان کے 2 سالہ دور حکومت کے باوجود بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آئی. اس سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بلوچستان کے حالات مکمل طور پر بہتر ہو چکے ہیں. میرا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ نے لا اینڈ آرڈر کا کہا ہے، تو ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈس ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آل آف سڈن تو چینج ہوتی بھی نہیں ہیں. جب آپ ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں لا فیئر میں، دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. ناظرین، یہ تھے وہ حقائق جو بلوچستان کے میڈیا ایکو سسٹم کی ابتر اور تشویشناک تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جہاں صحافت دم توڑ رہی ہے، جس صوبے میں سچ بولنا زندگی کے لیے خطرہ بن جائے، وہاں جمہوریت کیسے سانس لے سکتی ہے؟ جب تک صحافیوں کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا نہیں دی جاتی،
जब तक आवाम के हक़ के मालूमात को यकीनी नहीं बनाया जाता और जब तक इंटरनेट बंदिश, सेंसरशिप और खामोशी के हथियार ख़त्म नहीं किए जाते, बलूचिस्तान महज एक सूबा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल ही बना रहेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या हम इस खामोशी को कबूल करेंगे या सच के साथ खड़े होंगे? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी। और हाँ, आखिरी बात, जब सच बोलना जुर्म बन जाए तो खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म होता है।